सितारे हैं, रोज़ों की बहारें हैं, खुशियों की कतारें हैं, इस माह की पहचान फैज़ान रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद सावरी रमज़ान मुबारक की इस स्पेशल ट्रांसमिशन नेमत इफ्तार के साथ हाज़िर खिदमत है। आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन बड़ी रहमतों बड़ी बरकतों वाला सय्यदुल अय्याम और जुमतुल विदा है। जुमतुल विदा की अलग फजीलत बताई गई है, अलग नेमतें रहमतें बरकतें इस दिन नाजिल हुआ करती हैं और बड़ा मुबारक दिन, पूरी दुनिया में मुबारकबादियाँ एक दूसरे के लिए, दुरूद पाक की कसरत कि ये आखिरी जुमा है और अशरा है दोज़ख से आज़ादी का, माह रमज़ान तो गया बहुत मुबारक और मुक़द्दस दिन है। नाज़रीन किराम, आज हमारा टॉपिक भी तबर्रुकात के एतबार से है। तबर्रुक बरकत से है और बरकत किसी भी चीज़ में ज़्यादती, कसरत, ज़्यादा बरकत का हो जाना या उसमें ज़्यादती का हो जाना या किसी चीज़ का बढ़ जाना, किसी से सआदत लेना, ये बरकत है और तबर्रुक बरकत से ही है। हमारे यहाँ तबर्रुक के माना, तबर्रुक का लफ्ज़ गलतुल आम है, उस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो सिर्फ़ उस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसकी किसी ख़ास शख्स से, किसी ख़ास बुज़ुर्ग से, किसी नबी से, किसी वली से जिस चीज़ को निस्बत हासिल हो जाती है, जिस मकाम को निस्बत हासिल हो जाती है, हम उसे तबर्रुक कहा करते हैं। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद में बेशुमार चीज़ों को बरकत वाली चीज़ कहा गया है। ज़ैतून के दरख्त को बरकत वाला कहा गया, काबतुल्लाह को बरकत वाला कहा गया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को बरकत वाला कहा गया कि जिससे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई थी, और बेशुमार ऐसी चीज़ों का ज़िक्र कुरान मजीद में किया गया है। अहादीस मुबारका में बरकत के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र किया गया और फिर सहाबा किराम के अमल से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का बहुत तक़द्दुस किया करते और उससे बरकत लिया करते थे। जब किसी भी चीज़ से कोई बरकत ली जाती है तो यकीनन उसमें ये बात पेश नज़र रखी जाती है कि तमाम बरकतें उस चीज़ में रखने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन से बरकत लिया करते। कई रिवायात में मिलता है कि जिस कुएँ में आका अलैहिस्सलाम अपना लुआब दहन डाल दिया करते, उस कुएँ को अपने लुआब दहन से सरफराज कर दिया करते, बरकत वाला कर दिया करते, तो उसका पानी बहुत मीठा हो जाया करता और उसका कोई मुकाबिल न रहता। मुँह मुबारक से बरकत ली जाती। हज़रत खालिद बिन वलीद अपनी टोपी में मुँह मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक रखा करते और अपनी तमाम तर फतूहात उसी के मरहून मिन्नत करार देते, उसी की बरकत करार देते। हज़रत अनस बिन मालिक की वालिदा ने आका अलैहिस्सलाम के पसीना मुबारक को एक शीशी में बंद कर लिया था। आपकी कमीज़ मुबारक को, आपके जुब्बे मुबारक को, आपके नालैन मुबारक से आपके वज़ू का पानी जो बचता उससे बरकत लिया करते। नाज़रीन किराम, दौर बदलता चला गया आगे। ये तमाम बरकतों लेने की दीगर उम्मतों, दीगर अंबिया से हमें रिवायात मिलती हैं और फिर आका अलैहिस्सलाम से भी और फिर औलियाए किराम की चीज़ों से बरकत लेने का सिलसिला जारी रहा। अब तबर्रुकात को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह बाइस फ़जीलत करार दिया जाता है कि ये फ़जीलत का बाइस हो गया है, हमें आज उस पर बात करनी है। उसमें जहाँ दौर फितन आता है तो बहुत सारी चीज़ें यकीनन जो तबर्रुकात हैं वहाँ पर बहुत बड़ा अलमिया ये हो जाता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को तबर्रुक बनाकर पेश कर दिया करते हैं जो सिरे से तबर्रुक होती ही नहीं है। तबर्रुक की तारीफ़ क्या है? इस दौर में कोई चीज़ जिसको बरकत लेने के लिए पूरी दुनिया बात कर रही है, क्या ये ठीक है या नहीं,
ایک قدم مبارک آ گیا تھا پچھلے دنوں چکوال میں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی روٹی پکائی اس پر اللہ کا نام آ گیا، روٹی پکائی اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ گیا، کیا اس سے برکت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے تو پھر بہت اچھی چیز ہے، اور اگر نہیں ہوتی، شریعت اس حوالے سے منع کرتی ہے تو پھر اس کو منع ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ، حضور کی سب سے کم عمر زوجہ محترمہ کا نام بتائیے۔ حضرت سودا، حضرت عائشہ صدیقہ یا حضرت حفصہ، ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ کنٹرول روم میں اپنا جواب کال کر کے نوٹ کرا سکتے ہیں، اور اگر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، جب چاہیں آپ کال کریں، پروگرام میں شامل ہو جائیں، سوال کیجئے، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ کلام ہوگا یعنی ناظرین، جب ہم لوٹیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد تو علماء کرام، ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ ہوں گے، اس ایوان کی زینت ہوں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ جنت کا سامان فیضان ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور سوال آج کا نوٹ فرما لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سودا، حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ، ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ کال کر کے آپ کنٹرول روم میں جواب نوٹ کرا سکتے ہیں۔ ہاشمی والوں کا گفٹ ہیمپر اور جنون گارمنٹس والوں کا گفٹ ہیمپر آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، ممتاز کالر، بہت خوبصورت انداز گفتگو، اور اردو میں بھی انگلش میں بھی آپ گفتگو کیا کرتے ہیں، مختلف پروگرامز ہمارے یہاں سے آپ ان کے دیکھتے ہیں، اردو میں بھی انگلش میں بھی، اور فقہ پر آپ گہری دسترس رکھتے ہیں۔ آپ کی رائے کو بہت اعتبار کی نظر سے، احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت علامہ مفتی محمد ابوبکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، اور بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل ثنا خواں، بہت میٹھا پڑھنے والے ثنا خواں، بہت منفرد انداز کے حامل ثنا خواں، آج ہم نے دعوت دی ہے ممتاز محترم شہرت یافتہ ثنا خواں سید رفاقت حسین رحمانی صاحب کو۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز میں میری آج بڑی خواہش ہے کہ جو آپ کا پڑھا ہوا ایک مشہور کلام ہے، جو بہت نعت خوانوں نے پھر پڑھا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دمام ایسا، اسی سے آغاز کریں۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، میں اسے قابل تو نہیں ہوں آقا، مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ
پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا لبوں پہ نام نبی جب آیا لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پا حادثوں کو پایا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا اور بلال تجھ پر نثار جاؤں بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نماز اقصی نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا اور درود ان پر سلام ان پر درود ان پر سلام ان پر ہے خوبیاں سب تمام ان پر درود ان پر سلام ان پر ہے خوبیاں سب تمام ان پر بھائی سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا سلامتی کی جو ہے ضمانت اچھے جا رہے ہیں آج 29 ہے روزہ اور موسم بھی بہت اچھا ہے چلیں لیکن طویل ہے نا ذرا لمبے ہیں طویل ہاں ابھی تو مطلب پھر جب رجب کا روزہ رکھا تو وہ تو 19 آورز کا تھا وہ تو بہت زیادہ تھا شعبان کا بھی چلیں لیکن اب موسم بہت اچھا ہے یہاں نا اللہ تعالیٰ قبول فرمایا آپ کے روزے جی آپ سب کو بھی رمضان کی اور جمعۃ الوداع کی مبارک ہو میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر پاتا ہے تو اس کا تذکرہ لوگوں سے کرنا چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے
اور میرا دوسرا سوال ہے جیسے ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں تو ٹریولنگ بہت لمبی ہوتی ہے اور نماز مطلب نماز کا ٹائم آ جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، تو جیسا کہ عورت کے لیے حکم ہے کہ عورت کو نماز چھپ کے پڑھنی چاہیے، ٹھیک، تو آیا اس صورت میں اوپنلی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا قضا؟ مطلب اس کا مجھے جواب چاہیے، جبکہ میں نے دیکھا کچھ عورتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ویٹنگ روم میں یا اس طرح، جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہی، تین لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو، بڑے ایکشن مطلب کیا کر رہے ہیں اور یہ، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا حکم؟ ٹھیک ہے میری بہن، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، آپ لوگ نمازوں کی اتنی فکر کرتے ہیں، پرواہ کرتے ہیں، جب یہ ایسی کوئی بھی چیز سنتے ہیں نا تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بہنوں میں، ہمارے بھائیوں میں، خاص طور پر بہنوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتنی فکر کر کے انہیں زیادہ اس چیز کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نماز کہاں ادا کریں گے۔ بالکل آپ کا جواب دیں گے۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں تبرکات جو بات ہو رہی تھی؟ وہ میں عرض کر رہا تھا، جب بھی ان کو وہ دقت پیش آتی تھی تو وہ اس تابوت کا جس کے اندر یہ تبرکات تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتے تو اللہ ان کو فتح و نصرت و کامیابی عطا فرماتا تھا۔ اور پھر اس کی ایک عظیم مثال جو ہمارے اسلام میں پائی جاتی ہے وہ حجر اسود ہے کہ حجر اسود اس کو خدا کا ہاتھ کہا گیا ہے۔ وعلیکم السلام، کیسے حضور؟ خیریت سے؟ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چوما اور اسے بوسہ لیا، تو اب یہ پوری امت کے لیے سنت قرار دے دیا گیا ہے کہ جو بھی اس کی بارگاہ کی حاضری دے تو اس حجر اسود کو چومے یا کم سے کم اس کو چھوئے، اپنے ہاتھوں کو چوم لے، مصافحہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کا سارا تبرکات ہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تبرک ہے۔ پھر ایک بہت بڑا تبرک جس کے سامنے سجدہ تک کروانا گوارا کیا شریعت مطہرہ نے، وہ مقام ابراہیم ہے جو خانہ کعبہ کے عین سامنے رکھا گیا، اور اس میں پسندیدہ صورت یہی ہے کہ اس طرح سے سجدہ کیا جائے کہ وہ بھی سامنے آ جائے اور خانہ کعبہ بھی سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تبرکات کا تعظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا شاعر قرار دیا۔ ٹھیک، اور اس کو شاعر اللہ میں سے کہہ سکتے کسی بھی تبرک کو؟ جی ہاں بالکل، جو بھی صالحین کے تبرکات ہیں ان کو شاعر اللہ کہہ سکتے، بلا شبہ شاعر اللہ ہے، اور خود قرآن نے قرار دیا ان الصفا والمروہ من اس شاعر کے اللہ۔ علاوہ جو چیزیں ہیں اگر آج تبرک ہے ہمارے پاس، منہ مبارک کو ہم شاعر اللہ کہہ سکتے ہیں؟ بلا شبہ وہ شاعر اللہ ہے، اور وہ اعظم صفا مروہ منہ مبارکہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ صحیح، کہ منہ مبارکہ کا جو مقام ہے زمین و آسمان اس کے مقام کے برابر نہیں آ سکتے، کہ صفا مروہ کو تو اللہ کی ایک نیک بندی سے نسبت ہے، اور یہ محبوب رب العالمین کا منہ مبارکہ ان کو جسم کا ٹکڑا ہے۔ کیا بات! تو اس کو تو زمین و آسمان بھی اس کی بلندی اور رفعت کو نہیں پہنچ سکتے۔ واہ! بات کرتے ہیں اس پر مزید، اور ہمیں بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین علامہ لیاقت حسین صاحب نے جوائن کیا ہے۔ آپ کو بھی خوش آمدید، آپ تاخیر سے آئے لیکن خیر آئے، مگر آ گئے ماشاءاللہ۔ آ گئے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ زمانہ ہے پردرد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار، تسلیم صابری کے ساتھ۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ صوفی محمد اسحاق شاہ فرام راولپنڈی۔ جی کیسی ہیں آپ خیریت سے ہیں؟ اپنے پاک رب کا شکر ہے بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ آپ کے دونوں مہمانوں کو بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سب؟ بہت عمدہ ٹاپک ہے، اور کوسچن یہ ہے کہ جو تبرکات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ابھی آسٹریا سے بھی ایک بہن کی کال آئی تھی۔ گراؤنڈ ریالٹی پہ اگر بیٹا بات کریں اور معاشرے میں دیکھیں تو پاکستان میں رہنے والی یا باہر رہنے والی امت مسلمہ من حیث میجورٹی آر فیلنگ ٹو پرفارم گڈ ڈیڈس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم ظاہری نمازوں پہ ماشاءاللہ بہت توجہ دیتے ہیں، اور دینی بھی چاہیے کیونکہ ابتدا ہی اسی سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر رائٹس آف مین کائنڈ اس روڈنس میں کہ ہم نے تو بہت ثواب کما لیا، ہم نے تو ساری رات تہجد پڑھ لیے، اور دن میں وہ کرویلٹی نظر آئے، اتنا اوور کانفیڈنس ہو جائے کہ ہم تو بخشے جائیں گے، اور پھر انسانوں کے ساتھ خاص طر مسلمانوں کے ساتھ رویہ جو ہے جو معاشرے میں آپ کو نظر آتا ہے، اس کا پھر ان عبادات کا کیا فائدہ ہے؟ اس پہ ضرور روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہونا
नमाज या कोई भी इबादत माशाल्लाह हो, और फिर उसका असर और मगज़ होना कितना ज़रूरी है, और वो तबरुकात जो हैं क्या वो मानी रखते हैं या अच्छा इंसान होना भी बहुत अफजल है? इससे ज़रा ठीक है, बिल्कुल यकीनन जब हम तबरुक पर बात करेंगे तो बात यही होगी कि जो तबरुकात का ही बहुत ज़्यादा सिर्फ शोर मचा कर और सब कुछ लेने की कोशिश कर ली जाती है, उस पर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। और फिर बहुत जाली लोग भी हैं इस ताल्लुक़ से, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी बेनकाब किया जाए और उनके अंदाज़ क्या हुआ करते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और ये तो मर्द हक़ तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाल्लाह ये भी बात करेंगे। कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? इंडिया से शमीम सुल्ताना बोल रही हूँ जी, कैसी हैं मेरी बहन? ठीक हैं? आप लोगों की दुआएं हैं। तस्लीम भाई दुआ फरमाए हमारे लिए, ये मेरे मामा के बिना पहली ईद होगी, इसलिए प्लीज अल्लाह ताला करम फरमाए। और जब मेरे मामा का इंतकाल हुआ था ना, जब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और ऐसा लग रहा था क्यों ये जिंदगी मम्मा के बिना, पर कुछ दिनों बाद हम लोग अल्लाह के फजल और करम से ड्यूटी लगाए तो कराम के बातें सुनकर आप चले, आपकी मम्मा के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। और अब इस दफ़ा आप अपने भाइयों के साथ ईद मनाइएगा ना। हाँ, पर मुझे स्पेशली रमजान में आप लोग अपनी बहारों से हमारे घर को मेरे मम्मा की रौनक दे दी है। अब रमजान जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि फिर से मेरे मम्मा मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। हम तो पूरा साल ऐसे ही प्रोग्राम्स पेश करेंगे। माँ का पैर दे रही है। जी जी मेरी बहन, दुआ फरमाए मम्मा के लिए मग़फ़िरत। ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तबरुक के हवाले से ही बात हो रही थी, मज़ीद उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर अल्लामा साहब की मैं राय लेना चाहूँगा। तबरुकात का ज़िक्र कुरान में आया, ये बरकत इससे किस तरह से और कितनी हासिल की जा सकती है? क्या हर इंसान बरकत हासिल कर सकता है उस तबरुक से? देखिए, जो भी अहले ईमान है ख़ास तौर पर, उसके लिए तो दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन जो अहले ईमान नहीं है, अक़ीदत रखता है, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला महरूम नहीं फरमाता इन तबरुकात की बिना पर। और तबरुकात दरअसल फ़ी नफ्स ही तो कुछ भी नहीं है, वो एक मादी शे ही होती है, लेकिन चूँकि उसका ताल्लुक़ अल्लाह के किसी नेक बंदे से हो जाता है तो इसलिए उसको अहमियत हासिल हो जाती है। और अल्लाह के नेक बंदे को इसलिए अहमियत हासिल है कि उसको अल्लाह का तक़र्रुब हासिल है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने क़ुर्ब वालों को महरूम नहीं फरमाता, बल्कि उनके क़ुर्ब में जो भी आ जाता है वो भी शाद बाद हो जाता है। खज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ने फरमाया कि काना अबूहुमा सालिहन, कि उनका बाप नेक आदमी था। जी हाँ। तो मुफस्सिरीन फरमाते कि 15वीं पुश्त में एक वली गुजरा था, उस वली की बरकत 15 पुश्तों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, 15 पुश्तों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। वो तबर्रुक देखें कैसा चल रहा है 15 पुश्तों में। वाह वाह वाह। तो यही मामला होता है कि अल्लाह ताला अपने क़ुर्ब की वजह से जो है उस नेक बंदे के मुताल्लिकात के अंदर बरकतें पैदा फरमाता है और लोगों को उसको फ़वाइद देता है। निस्बत इतनी ज़्यादा मैटर करती है? बिल्कुल निस्बत का, जैसे कि मुफ्ती साहब ने आयात तय्यबात पढ़ी कि बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुल मलाइका वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तस्लीम भाई हमारी बुनियाद है। हम कोई भी दीन के हवाले से अपने पास से कोई बात नहीं कर सकते, उसका रेफरेंस या तो अल्लाह तबारक व तआला की किताब हो, या नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तय्यबा हो, या बुज़ुर्गान दीन के आसार हो। तो उसकी बुनियाद और उसकी असास हमें अल्लाह ताला के पाकीज़ा कलाम में से मिलती है। बल्कि सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप एक जंग में शामिल थे और लड़ते लड़ते अचानक दौरान लड़ाई आप घोड़े से नीचे तशरीफ़ ले आए जी, और लोगों ने कहा कि क्या हो गया? आपकी टोपी मुबारक गिर गई थी। आपने दौरान लड़ाई उस टोपी को सर पर रखा। बाद में पूछा कि भाई क्या हो गया था इतनी, आप टोपी के लिए इतना, घुमसान की लड़ाई में चारों तरफ तीरों तलवार। पर मैं ये टोपी नहीं थी, असल में इस टोपी के अंदर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक लगा। तो मैं, वो फरमाते हैं कि मैं ये नहीं समझता हूँ कि खालिद के ज़ोर बाजू कि भाई जंगे में जीतता हूँ और अल्लाह कामयाबी, ये सआदत बज़ोर बाजू नेस्त। ठीक फरमाया कि निस्बत मुस्तफ़ा और ये वो मुँह मुबारक की बरकत थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह उनको ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया। तो निस्बत अगर वाक़अतन हो तो वो तो ज़मीनों से उठाकर आसमानों पर पहुँचा देती है। ठीक। और मुसा ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी कि देखिए कुरान ने कहा वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ठीक। मक़ाम इब्राहीम पर मुसल्ला लगाओ। क्या है मक़ाम इब्राहीम? वो नक्श है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम के नक्श हैं। उन नक्श को अल्लाह तबारक व तआला ने
مسلح اور جائے سجود قرار دینے کا حکم دیا. تو نسبت کی بہت برکت ہے, تبرکات کی بہت برکت ہے. لیکن تسلیم بھائی اگر واقعتاً وہ تبرک ہو آج کے ہمارے دور کے اندر, تو میں بات کرنا چاہوں گا. میرا خیال ہے پہلے تبرک جو ہے نا, میں اسی عرض کر رہا ہوں کہ یہ استثناء کا جملہ میں کہہ کر اور چھوڑ کے آپ کی طرف جا رہے ہیں. ہم تبرک کا بول کر اور ساتھ استثناء قرار دے کے آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہے ہیں. آگے آپ چلائیے گا. جعلی بہت سارے تبرکات جتنا سامنا میں کر چکا ہوں شاید آپ نے نہیں کیا ہوگا. اس وجہ سے میں ضرور سوال کروں گا اس پر, ہونا چاہیے اس پر تو ضرور سوال کروں گا کہ اب یہ تو مرد حق مرد کلندر آ گئے ہیں اب, اور اس حوالے سے ضرور بات ہوگی. حضور کا پسینہ مبارک لیا, حضور کا کرتا مبارک تبرک ہوا. کیا آج حضور کا امامہ شریف آج بھی ٹرکی میں موجود ہے, اور بہت ساری آقا علیہ السلام کی ایسی چیزیں جیسے آپ تابوت سکینہ سے نسبت دے سکتے ہیں, وہ تمام چیزیں آج صرف دیکھ لینے سے اجر مل سکتا ہے, دیکھنے کے لیے سفر کرنے سے اجر مل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ حضور علیہ السلام کی محبت میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور حضور علیہ السلام کی محبت میں کیا جانا, اس کے لیے سفر کرنا, جبے کو دیکھنے کے لیے, امام شریف کو دیکھنے کے لیے سفر کرنا, یہ سب کا سب تعظیم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہے, اور شریعت کو تعظیم النبی مقصود ہے. دیکھیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کیا ہے, یہ اصل عبادت نہیں ہے. اصل عبادت تو اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہے. یہ تو علامات ہیں اس کی ایمان کی, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ تمام فرائض سے بڑھ کر ہے. مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے آرام فرماتے ہیں. سورج مغرب کا غروب ہو جاتا ہے, مولا کائنات کی نماز رہ جاتی ہے, روتے ہیں, آنسو گر پڑتے ہیں کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام میں خلل آئے گا, ادھر میری نماز کا مسئلہ جا رہا ہے. تو مولا علی نے اپنی نماز کو قربان کر دیا حبیب علیہ السلام کے آرام پر. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اتنی ضروری ہے کہ معلوم ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز اثر جو اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. معلوم ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصول بندگی اسی تاجور کی ہے. ٹھیک. تو یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, آپ کی تعظیم و توقیر کرنا اصل عبادت ہے. تو جو شخص جبے کے لیے سفر کرے گا, امامے کے لیے سفر کرے گا, یہ دیکھنے کے لیے, جی میں ٹرکی جا رہا ہوں, میں دیکھنے کے لیے جاؤں گا. پاکستان میں بھی تھے میرا خیال ہے, وہ سنا کچھ چوری ہو گئے. ہاں, تو جہاں پر بھی دنیا میں ہو ان کو دیکھنے کے لیے جائے تو اس کو انشاءاللہ عبادت کا ثواب ملے گا. یا چوری ہو گئے ہوں گے یا کسی نے بیچ دیے ہوں گے کہیں. اس میں صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے یہ ملاقاتیں کرنا, زیارت کے لیے جانا. حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. میں اس پر بات کرنا چاہوں گا, ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ میں راولپنڈی سے گلریحان بات کر رہی ہوں. جی بیٹا کیسی ہو, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. جی تمام مہمان شخصیات کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرے دو سوال ہیں. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر والدین میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ان کے جوتے جو ہیں وہ رکھ لینے چاہیے. اچھا. اور جب اگر کوئی مشکل آئے تو وہ جوتے اگر سامنے رکھ کے دعا کی جائے اور پھر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. والدین کے اچھا اسپیشلی والدہ سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی چند پروگرامس پہلے مفتی ابو بکر انکل نے کہا تھا کہ وہ قبر میں نے مردے کے ہمزاد کو جگا کے تو اس سے معلومات حاصل کر لیتے ہیں. رمضان کو مردے کے ہمزاد کو ٹھیک ہے. جی جی. تو وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کشف پڑھا کہ اس سے ساڈے قبر سے یہ معلومات حاصل کی کشف القبور کے ذریعے. تو کیا یہ وہی ہے یا یہ الگ چیز ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. رحمت کی گھٹائیں ہیں, پرنور فضائیں ہیں, رحمت کی گھٹائیں ہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ, اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی. یہ تبرک کے حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی. اتنا سفر کرنا, آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی. سفر کیا
اور تو ایک مثال میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام باقاعدہ سفر کر کے جایا کرتے تبرکات کی تعظیم کے لیے، اور اس میں حضرت ثابت بنانی یہ تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی ملنے کے لیے آیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا اور ہاتھ پکڑ کے ان کو بوسے دیا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوئے ہیں، کیا بات، اور ان کی آنکھوں پہ بوسے دیا کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ وہ آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک عظیم امام ہیں، جن کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، 10 لاکھ احادیث جن کو زبانی یاد تھی، جو امام بخاری کے دادا استادوں میں آتے ہیں، پردادا استادوں میں آتے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور یہ سارے ستہ والے ان کے بچے ہیں، سارے کے سارے۔ ان کا یہ عالم تھا کہ وہ ان کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تعظیم تبرکات کی تعظیم کا کیا حکم ہے، کہا ان کو چومنا، ان کو چھونا جائز ہے اور بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، اور فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس جو منہ مبارکہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کبھی محبت سے اپنے ہونٹوں پہ رکھا کرتے تھے تو کبھی محبت سے اپنی آنکھوں پہ لگایا کرتے تھے، مریضوں کے لیے شفا کے لیے اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اس کا پانی دھو دھو کے لوگوں کو پلایا کرتے تھے تو یہ شفا حاصل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں حضور کے لعاب دہن کو سے برکت حاصل کیا کرتے، جب اپنے جسموں پر ملا کرتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ نیچے ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے، اس سے برکت لیا کرتے۔ بالکل دیکھیے دین کیا، یہ کیسا دین ہے؟ یہ تو بالکل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اگر آپ ان چیزوں پر توجہ دے رہے ہیں تو بالکل، یہ تو صحیح حدیث کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ بلکہ عبداللہ ثقفی جو ہے، عبداللہ بن مسعود ثقفی، وہ تو آئے تھے کفار مکہ کی طرف سے، قریش کی طرف سے وکیل بن کر اور ان کے سفیر بن کر، لیکن صحابہ کرام کے جب یہ عمل کو دیکھا اور تعظیم کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگے ہوئے پانی کس طرح تعظیم کرتے ہیں، اور لعاب دہن مبارک کو لے کر جو ہے وہ یہ نہیں کہ صاف کر دیتے، فرمایا کہ کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم پر مل رہا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے تسلیم بھائی، جس کو نہیں مل رہا وہ پریشان ہو رہا ہے۔ بالکل، قادو یقتتلون علی وضوء، بخاری کے الفاظ، ایسا لگتا تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، قریب تھا۔ اور ایک جملہ میں کہوں گا تسلیم بھائی کہ دیکھیں، ہم آج کے دور کے اندر بات کرتے ہیں کہ یہ فلان ہو گیا، یہ بدعت ہو گئی، یہ شرک ہو گئی، یہ دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کر دی ہیں، دین کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا، فلان ہو گیا، اس لیے ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ تو قرون اولیٰ ہے، اور وہ کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، وہ صحابہ کرام، جن کو قرآن نے معیار ایمان قرار دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لے کر آؤ، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اور کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود ثقفی جب واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کفار مکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان سے لڑنا نہ، تم نیست و نابود ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو آپ، اتنے سمجھدار آدمی، آپ کو ہم نے بھیجا تھا۔ کہا میں نے بڑے بڑے قیصر و کسریٰ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے ان کے محلات کے اور ان کے بادشاہی کے آداب دیکھیں، یہ ایسا میں نے کبھی منظر نہیں دیکھا۔ فرمایا جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ان کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا، یہ میں نے روئے زمین میں کائنات میں کہیں نہیں دیکھا۔ تو یہ تبرکات اور یہ برکت لینا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اس اسلوب پر اگر برکت و تبرک لیا جائے، اور ایک جو قرآن کریم کی بات کر رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قمیض مبارک اتار کے دی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے حضرت یوسف نے قمیض اتار کے دی، کہا لے کے جانا۔ وہ قمیض ہے، ایک کرتا ہے، ایک عام انسان پہنا ہوا وہی کپڑا ہے، لیکن جب ان کے بدن سے لگ گیا وہ قمیض جا کر ان کے آنکھوں پر رکھی تو آنکھوں کی روشنائی لوٹ کر آ گئی۔ تو قرآن کا متن ہے، متن قرآن ہے، کسی کی تفسیر یا شرح نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تبرکات اور ان کی برکتیں اور تابوت سکینہ کا حضرت موسیٰ حضرت ہارون، حضرت موسیٰ حضرت ہارون ابو صالح شروع میں بیان فرمایا۔ تو یہ مسلمات ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اگر نسبت مل جائے تو کائنات کے اندر بارش کے پانی کو قرآن نے برکت والا قرار دیا ماء مبارک، وانزلنا من السماء ماء مبارکا، جی ہاں، ہم نے آسمان سے مبارک پانی، برکت والا پانی اتارا، زیتون کے درخت کو برکت والا قرار دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس پر بات کریں گے، لیکن صحابہ کو وہ اقبال نے کہا ہے نا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ تو دین کا حصہ تو نہیں تھا۔ وہ لوگ جو میدانوں میں بہادروں کی طرح جا کر کفار سے لڑ جایا کرتے ہیں، اور جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ایک ایسی وقار کی والی شخصیات ہیں، وہ جب حضور کے سامنے آتی ہیں تو وہ پانی کے لیے لڑتی ہیں، بے شک حضور کا لعاب دہن لے کر اس کو تبرک کے طور پر۔ یہ میں اس پر چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں، یہ کس نے کہا تھا صحابہ کو، کیسے سیکھا تھا انہوں نے، کس سے سیکھا تھا؟ ایک کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی جان، میں زوار بات کر رہا ہوں یونان سے۔
زوار یونان سے، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی، شکر اللہ پاک، آپ سنائیں؟ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ جی زوار بھائی کیا کہیے گا؟ جی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم، بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں، بڑی محبت، بہت شکریہ جی۔ یہ بس بھائی جان یہ پوچھنا تھا کہ ہم یہ جو روزے رکھ رہے ہیں، جی جو بھائی روزہ نہیں رکھ رہے وہ مسجد میں جا کے افطاری کر سکتے ہیں اللہ کے گھر؟ اچھا ٹھیک ہے، مطلب آپ کیا چاہتے ہیں نہ کرے وہ؟ نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بعض یہ دوست پہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ، ہاں نہیں وہ افطاری تو نہیں کہلائے گی، مطلب وہ کھانے ہی کھائیں گے جا کے افطاری؟ کھانا ہی وہ کھانا کھا سکتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل بالکل آپ کو بتائیں گے، بہت شکریہ جی۔ جو سوال میں کر رہا تھا مفتی صاحب، کس نے سکھائے تھے محبت آپ؟ کے لیے ایک طرف ان کا وقار، ان کی تمکنت دیکھتے ہیں، ان کا جاہ و جلال دیکھ رہے ہیں صحابہ کا، کہ جب جیسے لوگ آئیں، کفار آئیں تو ڈر جایا کریں۔ قرآن جن کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ جب کفار کے لیے شدید ہیں، سخت ہیں، اور جب حضور کے سامنے آتے ہیں تو پھر لعاب دہن لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، منہ مبارک لیتے ہیں۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ نہیں جسے ہر تار پہ گایا جا سکے، ساز پہ گایا جا سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، وہ تمام امتوں کے تمام اولیاء سے سب سے بڑھ کر جو افراد تھے جو انسانوں میں ہو سکتے تھے، وہ مقرر فرمائے۔ واہ 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 واہ۔ تو وہ ان کے اعلیٰ پن ہی تھا کہ جو اپنی حقیقت کو جانتے تھے کہ ہماری اصل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، ہماری حقیقت انہی سے ہے۔ ٹھیک۔ تو اسی اپنی حقیقت کو پہچاننے کے باعث وہ لوگ اپنی اصل حیثیت کو سامنے رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ اذا تنخما، کھنکھار پھینکنا، بلغم پھینکنا۔ حضور علیہ السلام جب اپنا بلغم مبارکہ ظاہر فرماتے تھے تو کوئی اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتا، اس کو اپنے جسموں پہ لے لیا کرتے تھے۔ کیا حضور نے کہا تھا ایسا؟ حضور نے نہیں فرمایا ان کو، یہ محبت کے انداز، قرآن کہہ رہا تھا، قرآن نے بھی نہیں فرمایا تم اس طرح کرو۔ پھر یہ محبت کے انداز ہے، جو بھی محبت رکھنے والا دل ہے وہ جانتا ہے کہ جب محبت کا اظہار کیا جاتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کے کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی کو سجدہ کر دیا جائے، محبت میں وہ حد سے بڑھنا ہو گیا ہے، اس کو حرام قرار دے دی، اس کو حرام قرار دے دی۔ لیکن اس کے علاوہ جو کام ہے وہ سب کے سب جائز ہے محبت کے اندر۔ تو یہی وجہ ہے حضرت، اب کتنی حیرت کی بات ہے، ایک انصاری صحابی عبداللہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جب اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو اسی وقت جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، رب کریم یہ ابھی زید تیرے حبیب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر آ رہا ہے، اب ان کا وصال ہو گیا، ان کے چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، مجھے اندھا کر دے کہ ان کے چہرے کے بعد پھر کسی اور کا چہرہ نہ دیکھوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا مطلب اخلاق؟ مجھے چشم غزال بھی اگر مل جائیں۔ اب دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کا دراز گوش جسے خچر کہتے ہیں، جانور ان کی محبت میں وارفتہ ہے۔ جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا پتہ چلا تو پہلے تو بڑا مستی میں رہا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے وہ کیا کرتا ہے، لیکن جب اس کو اطلاع ملی تو شیخ موقع نے لکھا کہ اس نے کنویں میں کود کے جان دے دی، اپنے آپ کو رسول اللہ کی جدائی میں اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھا، برداشت نہیں کر سکا۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ اللہ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ کس نے سکھایا صحابہ کو؟ کیا قرآن کا حکم تھا؟ کیا حضور نے حکم دیا؟ کس وجہ سے یہ تمام کیفیات کہ جب جھرمٹ لگتا ہوگا تو آقا کریم کی شخصیت حضور کے سامنے ایسے دیوانہ وار، پروانہ وار صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے ہوں گے، کیا منظر ہوگا وہ؟ جی دیکھیں، آپ نے ایک بات کہی تھی تو مجھے اس بات یاد آئی، آپ نے فرمایا تھا کہ زیتون بھی برکت والی چیز ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید نے ان چیزوں کی قسم یاد فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین۔ اچھا، مکہ مکرمہ کی بھی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد۔ جی ہاں، لیکن اس کی جو علت قرآن نے خود بیان کی، فرمایا وانت حل بہذا البلد، اس کا مطاف ہونا، مقام ابراہیم ہونا، صفا مروہ ہونا، وہ جو مصعب بات فرما رہے تھے نا کہ یہ ساری کی ساری کتنی بڑی چیز ہے، ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو سب سے بالا سے بالا ہے۔ فرمایا وانت حل بہذا البلد، تو وہاں پر بھی مکہ مکرمہ کی بھی قسم یاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین۔ فرمایا طور سینا کی قسم ہے، طور سینا ایک پہاڑ ہے، لیکن فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وہاں قدم لگے، کلام کا شرف حاصل ہوا، تو قدم موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے وہ طور سینا مبارک ہو گیا۔ لیکن ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینا۔ فرمایا ایک وادی سینا کیا ہے
میرے آقا کے جہاں قدم لگ جائیں وہ طور سینہ سے بڑھ کر ہو جاتے. کیا بات. کلام شامل کرتے ہیں ناظرین، اور یہ بہت خوبصورت سی گفتگو جس میں برکات لینے کا کسی بھی چیز سے، کسی بھی شخص سے، کسی بھی مقام سے گفتگو ہو رہی ہے. اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید رفاقت حسین رحمانی جو کلام پیش کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے لمحہ لمحہ کرم کی بارش وجود پھولوں میں پل رہا ہے لمحہ لمحہ کرم کی بارش وجود پھولوں میں پل رہا ہے. تمہاری نسبت کا معجزہ ہے کہ غم بھی راحت میں ڈھل رہا ہے. تمہاری نسبت اے میرے آقا، تمہاری نسبت کا معجزہ ہے کہ غم بھی راحت میں ڈل رہا ہے. ضرورتوں سے بھی جو سوا دے، جو بے طلب دل کا مدعا دے. ضرورتوں سے بھی جو سوا دے، جو بے طلب دل کا مدعا دے. حضور ہی کا وہ آستان ہے جو سب کی قسمت بدل رہا ہے. حضور ہی کا وہ آستان ہے، حضور ہی کا وہ آستان ہے جو سب کی قسمت بدل رہا ہے. یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، نہیں تصرف کسی کا ایسا. یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، نہیں تصرف کسی کا ایسا. نظر سے دیکھا، نظر سے دیکھا مگر نہیں دل بغیر دیکھے مچل رہا ہے. نظر سے دیکھا نہیں مگر دل بغیر دیکھے مچل رہا ہے. اور زمانہ دیکھتا ہے جس کو خالد خود اس کی اوقات کچھ نہیں ہے. انہی سے اس کا بھرم ہے قائم، انہی کے ٹکڑوں
پل رہا ہے، انہی سے اس کا بھرم ہے قائم، انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، تمہاری نسبت کا معجزہ ہے کہ غم بھی راحت میں ڈھل رہا ہے لمحہ لمحہ کرم کی بارش، وجود پھولوں میں پل رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کسی نیک بندے کا مزار یہ بھی تبرک ہے، مقام برکت ہے، ہو سکتی ہے؟ بالکل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آرام فرما رہے ہیں، وہ انوار و تجلیات کے نزول کا مرکز و محور ہے۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں وہاں پر، اور یقیناً اللہ کے نیک بندے اپنی حیات میں بھی اور حیات کے بعد بھی، حیات ظاہری کے بعد بھی تصرفات فرماتے ہیں، تو یقیناً وہاں پر جانا، وہاں دعا کرنا، بلکہ ان مزارات کے پڑوس میں جا کر نماز ادا کرنا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کر کے جایا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، فرماتے جب کوئی مشکل پریشانی میں مبتلا ہو جاتا، کوئی مسئلہ حل نہ ہو جاتا، تو میں امام صاحب کے مزار کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھتا، 2 رکعت نماز پڑھتا۔ فرمایا میں اس میں رفع یدین بھی نہیں کیا کرتا تھا، فرمایا میرا مسلک تھا رفع یدین کرنا، لیکن میں امام صاحب کی عزت کی وجہ سے ترک رفع یدین کر کے نفل پڑھتا، اس کے بعد دعا کرتا رب تبارک و تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرمائے۔ تو بالکل یقیناً برکت ہے، لیکن یہ تو کہا جی ہاں امام شافعی کا، امام شافعی کا جو واقعہ انہوں نے بیان کیا، اس کے علاوہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے جبے کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی تھی، سومناتھ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو پھر ان کے جبے کے وسیلے سے دعا کی تو سومناتھ فتح ہوا 17ویں حملے میں، اور جب وہ رات کو سوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے محمود غزنوی، تم نے ہمارے جبے کی قدر نہیں کی، اگر تم دعا کرتے کہ سارا ہندوستان مسلمان ہو جائے تو کیا بات، بہت چھوٹی چیز مانگی ہے۔ واہ۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ بچے ہوں گے ہمارے ساتھ، قصص القرآن کا وقت ہے، انشاءاللہ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی خزائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں، پر نور فضائیں ہیں۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ۔ کسی مزار کا جس طرح ذکر ہوا، کسی مقدس مقام کا، کسی بزرگ کا، جس طرح انبیاء کی جو باقیات ہیں، یعنی جو تبرکات ہیں جن کو کہا جائے، وہ حصول برکت کا باعث ہو سکتی ہیں، تو کیا اللہ کے اولیاء کی بھی چیزیں حصول برکت کا باعث ہو سکتی ہیں؟ اس میں علماء نے تصریح جیسے فرمائی ہے حضور غوث اعظم ہیں، حضور خواجہ غریب نواز ہیں، یا دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں اس میں باقاعدہ علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ اس میں نبوت کا کوئی خاصہ نہیں ہے، برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھی عطا فرماتا، ولیوں کو بھی عطا فرماتا، صالحین کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے آثار سے بھی تبرک کو توسل کرنا جائز ہے۔ باقاعدہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں پر حدیث پڑھایا کرتے تھے، تو باقاعدہ ان کے شاگردوں سے، دیگر بزرگوں سے ثابت ہے، انہوں نے ان کے اس مقام کو چوما جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام، تابعین کرام، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو حضرت صاحب چوما کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ذرا نسبت وہی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اولیاء کا بھی میں نے عرض کیا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے آثار سے بھی توسل کیا جاتا ہے۔ اور میں نے جیسا کہ ابھی واقعہ ذکر کیا تھا ان کا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تبرکات بھی جاری ساری ہے۔ خواجہ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تبرکات، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو سلسلہ چشت میں جاری ساری تھے، وہ آخر تک چلتے رہے، یہاں تک کہ اپنے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے جو ہے وہ
وہ چلتے رہے، محبوب ہے جو وہ چشت تھے، جی ہاں، تو یہ ثابت ہے بزرگان دین سے، اور قرآن اور سنت میں اس کی کوئی ممانت نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ یہ جو چیزیں اب جس طرح آپ اگر چلے جائیں پاک پتن چلے جائیں تو وہاں پر مکھانے جو ہیں وہ ملتے ہیں، یا چھوارے جو ملتے ہیں، یا شکر ملتی ہے، کچھ درگاہوں پر مصری ملتی ہے، مختلف درگاہوں کا مختلف تبرک ہے۔ یہ جو اب یہ پھر خواجہ غریب نواز میں دیگ ہے، آج تک اس کا ایک تصور موجود ہے، یہ سب تبرکات ٹھیک ہیں؟ دیکھیے جی، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہ سرزمین، وہ جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہاں کا اگر کوئی کنواں ہے، وہاں کی زمین ہے، جی ہاں، اور وہاں کی کھیتی ہے، وہاں کا پھل ہے، تو یقیناً ان بزرگان دین کے اثرات اور برکات اور ایک روحانیت کے اثرات وہاں پر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ برکتیں ان سے بالکل حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کا سلسلہ تسلیم بھائی بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اچھا، اس کو لوگوں نے اتنا پروفیشنلزم کر لیا اور اتنا پروفیشن کی طرف لے کے چلے گئے، اور ایک بالکل جیسے کوئی بیچنے والا کھاتا بن گیا کہ سودے کی طرح اس کا ہو گیا۔ ٹھیک، برکت ہوتی ہے بزرگان دین کے، اور بزرگان دین کے تبرکات ہوتے ہیں، لیکن اس کو ایک دھندے کی صورت اور اس کو اس انداز کے ساتھ جو ہے عوام الناس کے سامنے لانا، دھندے کے ساتھ کرنا تو ایک دوسری چیز ہے نا۔ مطلب اگر تبرک ایک عام شخص جاتا ہے، اس کے لیے تبرک ہے، وہ اس صورت میں کیا ہے؟ یعنی بہرحال یہ دیکھیے تو جو کوئی دو رائے کمرشل نہیں کرنے والے ہیں وہ دو رائے۔ پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی تبرک ہے یا نہیں ہے، بن گیا ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کا نیک بندہ جہاں پر بھی موجود ہوتا ہے، وہ سرزمین، وہ جگہ، وہ قطع، میں نے عرض کی ہے کہ اس کے مضافات کے اندر جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اثرات و برکات اس جگہ پر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر مدینہ طیبہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، سارے انسان اللہ کے ہیں، سارے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن مدینے کے لوگوں میں وہ خوشبوئیں اور وہ ہوائیں آج بھی وہ برکات نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں کے پھلوں میں، وہاں کی چیزوں میں۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں سے نسبت کسی شہر کو ہے تو وہ ان ایک تو تعلیمات کی صورت کے اندر، جیسے اب شکر ہے، شکر سے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے شکر، اس شکر آج بھی پاک پتن میں وہ شکر ملتی ہے، اور جو لوگ سلام کے لیے جاتے ہیں مفتی صاحب، وہ تبرک کے طور پر شکر لے کر آتے ہیں، وہ تبرک ہے، اس سے برکت مل سکتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کے نیک بندوں کے آثار بھی تبرکات میں، جس طرح کہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو صفا مروہ پہ چڑھی تھی تو وہ تبرک آج تک قائم ہے، وہ تبرک، جبکہ اب وہ قدم مٹ بھی گئے ہوں گے، قدم مٹ بھی گئے، بلکہ وہ اصل ٹیلے جو ہیں صفا مروہ کے وہ بھی گرا دیے گئے۔ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ منو مٹی نیچے دفن ہو چکے ہیں وہ، ٹھیک ہے، لیکن ان کا تبرک آج تک جاری و ساری ہے۔ اس طرح خواجہ اپنے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ۔ کچھ سوالات آپ کے جو موصول ہوئے تھے وہ شامل کرتے ہیں، اس کے جوابات بھی، اور پھر تبرکات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اب اس وقت اس عہد میں، اس دور میں جو لوگ تبرکات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تبرکات کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کچھ یہ بھی بات اب ہونی چاہیے اس عہد کے تعلق سے۔ جی پہلے سوالوں کے جواب۔ دیکھیں، ایک بہن نے کوشچن کیا کہ کیا کشف قبور حمزاد سے معلومات کرنے کی طرح سے؟ دیکھیں، حمزاد کا ایک الگ عمل ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے شیطان کو قابو میں کیا جاتا ہے اور پھر وہ اطلاع دیتا ہے، جبکہ کشف قبور میں آپ کو مراقبہ کرنا ہوتا ہے، پھر مراقبے کے دوران جو ہے کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو یہ اس سے بالکل الگ ہے۔ پھر ایک بہن نے کہا کہ ماں باپ کا جوتا سامنے رکھ کے دعا کرنا چاہیے، اور یہ وہ لوگوں بات مشہور ہے۔ دیکھیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ زندگی میں قدر نہیں کی، زندگی میں یہ تو بچی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی باتیں کرتی ہے اور فرما بردار بھی ہے، لیکن عام طور پہ تو یہی ہے نا، جن لوگوں نے مشہور کر دی ہیں اور زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، مر جائیں تو کہتے ہیں جوتے ہی نہیں چھوڑو، اب جوتوں سے ہی جو ہے نا وہ تبرک بنا لو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک بالکل ایسا انوکھا طریقہ ہے کہ جس کا کہیں ہم سمجھتے ہیں عقلاً بھی جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو ماں کے قدموں سے لگ کر دعا کر لے، ماں کے وسیلے سے دعا کر لے اگر وہ صالحہ ہے، کیونکہ بات یہ کہ وسیلہ اسی کا جو صالح ہے،
इसी हवाले से उसको जूते न मरवाएं। वो देखें वो बिल्कुल मुस्तस्ना है। मैं तो उसको भी जूते नहीं मरवाना चाह रहा, आप उसको जूते मरवाएं। बहरहाल गलत और सही में तो फर्क करना चाहिए ना। अच्छा, आप तो दोनों को बराबर करने पे तुले हुए हैं। नहीं, मैं दोनों को बराबर नहीं कर गलत रहा। है उसको गलत है, सही हो सही। मैं दोनों को बराबर नहीं कर रहा, मैं कह रहा जूते तो ना मारे ना। नहीं, जो रोज़ा नहीं रखता जूते तो मैंने हल्का बोला है। मुफ्ती साहब हैं, फ़क़ीहुल असर हैं, जूते तो मैंने हल्का लफ्ज़ बोला है। आलमगीरी की जो इबारत है, जो माह रमज़ान तो फिर ये क्यों कहा गया? सुन ले पहले, इबारत सुन ले पहले। माह रमज़ान मुबारक में रोज़ा ना रखे और एलानिया खाए पिए तो उसकी सज़ा कत्ल रखी है शरीयत में। अल्लाह। अच्छा, फिर ये क्यों कहा जाता है कि रोज़ा ना रखे, अगर नहीं रखा है तो कम रोज़ेदारों की तरह रहे, रोज़े का एहतराम करे, रोज़े के सामने न खाए? वो सूरत में तो फिर इफ्तार में आएगा तो ऐसे ही आएगा ना। नहीं, ख़वातीन होती हैं, वो ख़वातीन होती हैं जो माजूर शरई हैं। मर्द माजूर नहीं हो सकता किसी वजह से। अरे तो माजूर कर लीजिए ना यार, कोई भी वजह हो सकती है, माजूर होगा वो। चलो ठीक। इसी पे एक बात याद आई, मैंने माननी आप ही की होती है, बस थोड़ी सी ज़रा पूछना तो चाहिए ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, आपके सवाल बहुत दिलचस्प भी होते हैं और लोगों की मालूमात में इजाफा भी करते हैं जी। तो अभी बरकत की बात चल रही थी, जैसे कि अफ्तारी में बरकत लेने के लिए आ गया। हाँ। हदीस शरीफ मुझे याद आई कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको वज़ू के लिए कोई नया लोटा दिया जाए या वो लोटा जो लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आपने फरमाया कि मुझे वो लोटा दिया जाए जो लोग इस्तेमाल करते हैं, कि उसमें मुसलमानों के हाथों की बरकतें भी मिलती हैं। अल्लाह। कि उसको मुसलमान भी इस्तेमाल करते तो उनके हाथों की बरकतें भी आएंगी। वाह। नए के मुकाबले आपने उसको पसंद फरमाया। सही। हमारे यहाँ तो गिलास, जिस गिलास में पानी पी ले तो दूसरा पीता नहीं है। बैठने नहीं देते। पीर साहब जिस गद्दे पे बैठ जाएं, अगर कोई आके बैठेगा नहीं, ऐसे पीर से बैठ देने। पीर साहब की मखसूस गद्दी है, यानी कोई नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक को बनी इसराइल के कि नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, कोई फ़ौक़ुल फ़ितरत ऐसी मखलूक है। तो इसने देखे तस्लीम भाई, तबर्रुकात और ये सारी चीज़ें हमारे सुन्नत हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम दलाइल दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के कुरान और हदीस के, और अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से दलाइल देते हैं। ठीक है। इस पर हम बोलते हैं, तकरीरें करते हैं जहाँ भर के अंदर, यूरोप के कलीसाओं से लेकर जो है कश्मीर के पहाड़ों तक। लेकिन इसके अंदर जुल्म और इंतहा पर दर्जा ये हो गया कि एक तबका तो वो है कि जो मुतलकन तबर्रुकात को बिदात और खुराफात से ताबीर करता है और दीन के उसके लिए तो आपने कुरान हदीस पेश की ना। एक वो तबका, दूसरे तबके ने एक इंतहा करके रख दी है। अभी पिछले दिनों मैंने उल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब ने कुछ लोगों को अर्ज़ भी किया बाकायदा तौर पर कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक है, वो हुजूर का खासा है। ठीक है। वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत है, उसको उसकी ज़ियारत करना, उसका करना। अब आपने लाइन लगा दी है, ये फ़लाँ के मुँह मुबारक, फ़लाँ के मुँह मुबारक, फ़लाँ कतार कतार कतार। मैं आपको बताऊं उसके अंदर ये भी पता नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक आपने कहाँ पर रखे हुए हैं। सही। तो तबर्रुकात को इतना ना करें आप, इतनी ज़्यादा देखा तो वैसे करनी के मुँह उसका ऑनर ही खत्म हो जाए। मैं इस पर बात करना चाहूँगा तफसील के साथ एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू होने जा रही है, मुझे यकीन है आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन, खुश आमदेद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तसीम साबरी के साथ। जी, आप बात कर रहे थे वो उन लोगों के लिए, देखिए बहुत हो रहा है। मकसद मैं सिर्फ ये कह रहे हैं मुँह मुबारक हक हैं, अब तक मौजूद हैं लोगों के पास। देखिए जी, मुँह मुबारक बिल्कुल हक है, उसकी बरक़ात हक हैं और उससे बरकत लेना, फजीलत मिलती है, बिल्कुल घर में बरकत होती है, बीमारियां दूर होती हैं, सेहत का बायस, उसको देखना, इबादत, सब कुछ सादतें, सादतों का मरकज़ व मावर, अनवार व तजल्लियात का मरकज़। लेकिन ये जो एक मेला लगा लिया है और उसकी वजह से लोगों के दिलों के अंदर शुकूक व शुबात और बरकत ख़त्म, उसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि वो जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की एक ताज़ीम लोगों के दिलों के अंदर, आप सुनते थे तस्लीम भाई कि फ़लाँ साहब के पास मुँह मुबारक है, लोग जोक दर जोक। अब लोगों ने इसको ऐसा वो कर लिया है सिलसिला, एक तो ज़्यादा मुँह मुबारक की ज़ियारत करवानी नहीं चाहिए, साल में 1 या 2 मरतबा ज़ियारत। ये बहुत अच्छी बात की और अदब व एहतराम के साथ। लोग उसका इतना बुरा हाल करते हैं, मस्जिद में ज़ियारत होनी चाहिए, इतना आम ना कर दें कि उसकी कदर ही ना रहे। देखिए, मैं इस हवाले से जो अल्लामा साहब की बात की तायद में अर्ज़ करता हूँ, फ़िक़ही हवाले से भी हमारे फ़ुक़हा ने इसके अहकाम बयान किए हैं। बाकायदा क़ातिअ बिदअत, माही सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने फ़तावा रज़िया शरीफ में बाकायदा इसके सारे हुक्म बयान फरमाए और वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा है कि ये जो लोग मुँह मुबारक को दर बदर लिए फिरते हैं अपने टके हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, और यही होता है, लोग देखेंगे और हो यही रहा है। तो फरमाया कि वो ये यश्तरून नबी आयाती समनन कलीला के तहत दाखिल है कि ये अल्लाह की आयतों को बहुत थोड़ी कीमत में बेच रहे हैं।
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارکہ کی سخت توہین کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایک مستحب کام کرانے کے لیے پورے ملک اور شہر گھومتے پھرتے ہیں، اس کے پیسے لیتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں جی ہمارا خرچہ آتا ہے اس کے انتظام میں اہتمام میں، یہ خرچہ دینا کیسا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہا جائے کہ چلو تو وضو کے فرائض یا نماز کے فرائض سیکھ لو، تو اس کو سیکھنے کے لیے اپنے شہر کے عالم کے پاس جانا گوارا نہیں کرتے کہ جو فرض ہے ان کے اوپر، اور یہ جو مستحب کام ہے زیارت کروانا، اس کے لیے پوری دنیا گھومنے کے لیے تیار ہے۔ سر اب تو منہ مبارک نہیں رہا، اب تو اور بہت کچھ آ گیا۔ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا فقہی حوالے سے۔ اب تو بہت اور کچھ آ گیا، وہ جو ریاض الجنہ کی قالین ہے، اس کا ٹکڑا، غلاف کعبہ، گنبد خضرا کا رنگ ہے، وہ اور بے شمار چیزیں۔ حضرت میں نے تو ایک آدمی کے پاس کنڈی دیکھی، حضرت میں گزارش کرتا ہوں، میری سن لیں، اگر کسی کی محبت ہے وہ اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، دیکھیں آپ کو پیار ہے، مثال کے طور پہ آپ خانہ کعبہ گئے، آپ کو کسی طرح غلاف کعبہ مل گیا، آپ اس کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں، ہم اس کو منع نہیں کریں گے برکت ٹھیک ہے، لیکن اس کو مثال کے طور پر یہ جو پوری ایک لائن بنا دی، دھندا بنا لینا غلط، اس کو شوکیسوں کے شوکیس بنا کے رکھ لیں اور پورا ایک میلہ لگ جاتا ہے۔ لیکن سر اس کے لیے کیا کہیں گے؟ میں نے کنڈی دیکھی، کئی جب حضرت بی بی زہرا کی وہ کنڈی ہے دروازے کی، اس کو تالا تھا اس پہ میڈ ان چائنا بھی لکھا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ دیکھیں میں بات یہ تو اور تبرک بنا کے رکھا ہوا ہے، صریحاً میں نے پلٹ کے اس کے اندر میڈ ان چائنا لکھا، میں نے کہا چائنا اس وقت بھی تھا، کتنا ظلم ہے۔ دیکھیں صریح دھوکے بازی والی بات، باعث شرم بات، اور یہ ہمارے لیے باعث ندامت بات ہے، اور یہ سب ہمارا فرض ہے، شرعی اعتبار سے ہم مکلف ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ جتنے خرافات اور بدعات اور جو کچھ ہمارے اہل سنت کے نام پر کیے جا رہے ہیں یہ سب اہل سنت کی میں عرض کر رہا ہوں، اسی کا حکم میں بیان کر رہا تھا کہ یہ منہ مبارکہ دکھانے پہ نذرانہ لینا اور نذرانہ دینا دونوں حرام ہے، لینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے اور دینے والا بھی حرام کام کر رہا ہے۔ یہ میری اپنی بات نہیں، یہ اس ذات کا فتویٰ ہے کہ جس کو پورا ہندوستان فقی اعظم مانتا ہے، فقی اعظم اس کو اپنوں نے غیروں نے مانا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے بات لکھی ہے۔ پھر اس کو جگہ جگہ لیا پھرنا اور صبح کہنا کہ جناب اس میں خرچہ آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اجارہ نہیں ہے، اجارے کے تحت داخل ہی نہیں ہو سکتا، یہ دین ہے، یہ دین اجارے کے تحت داخل نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر اجرت لینا یوں ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا۔ پھر دوسرا ہے کہ اجرت اگر بالفرض اجارہ صحیح بھی ہوتا تو اس کے شرط یہ ہے کہ اجرت طے شدہ ہو کہ اتنی ملے گی، وہ جہالت آ رہی تو دوسری وجہ حرام ہونے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سخت توہین والی باتیں ہیں، اور ہم لوگوں کو ہم پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں جن لوگوں نے زیارتوں کی دکان لگائی ہوئی ہے، اور زیارتوں کے نام پر جو کھا رہے ہیں کما رہے ہیں۔ اچھا زیارتوں کی حد نہیں رہی ہے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حد نہیں رہی ہے۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی، آپ کے منہ مبارکہ کی زیارت ہوا کرتی تھی، لیکن اب حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک اپنے پیروں کے جتنے واسطے پہنچ رہے ہیں نا، جن کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اس کو بھی نہیں جانتے، ان کے بھی بالوں کی رونمائی کی جا رہی ہے، پورا ایک لائن لگی ہے۔ حضرت تو ویسے کرنی کے منہ مبارک میں نے دیکھے حضرت، ویسے کرنی وہ ذات ہے کہ جو مخلوق سے گم تھے، وہ مخلوق سے الگ جا کے صحرا میں رہتے تھے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ آ کہاں گئے آپ سے، یہ کہاں سے آ گئے، آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ یہ تسلیم بھائی ظلم کی انتہا، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اب انہوں نے وہ دکان لگائی ہوئی ہے نا، حضور غوث اعظم کے منہ مبارک، حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے، عمر فاروق کے منہ مبارک، عثمان غنی کے منہ مبارک، مفتی اعظم ہند کا، فلاں بزرگوں کا، اعلیٰ خلفاء کے، دکان لگا رکھی چلتے چلتے مطلب یہ کہ ایک جگہ ہم یقین کر حقیقت عرض کر رہا ہوں، یہ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، ہم زیارت کرنے کے لیے گئے تو وہ اتنے ڈبے پڑے ہوئے تھے، اتنے ڈبے، خدا شاہد ہے تسلیم بھائی، میں بعد میں پوچھنا پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک مجھے بتاؤ تاکہ ان کی میں زیارت کر سکوں، تو آپ نے کیوں یہ ایسا کر دیا امت کے ساتھ؟ اچھا نہیں اس کا تو بتائیں نا، وہ میں اس کو میں نے غلطی کر دی کیا، وہ اس کو چوما بھی چاٹ کے مطلب سر سے لگایا جب انہوں نے بتایا کہ بی بی زہرا کے دروازے کا تالا ہے، جس کے بعد میں آپ نے میڈ ان چائنا لکھا تھا، تو اس کو یہ چومنا چاٹنا جو غلط کیا میں نے، نہیں اس کا رد کرنا چاہیے، تالے کو چومے کہ کیا آپ کو ملے گا، وہ یہاں سے جانے سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کا بالکل رد کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، اور اس میں میں نے تو ان سے کہا، میں نے کہا یار آپ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، دکان لگا کے آپ نے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو غلط طریقہ ہے، یہ مجھے تو پسند دو چیزیں جو ہیں، مجھے یہاں آ کر کوئی خوشی نہیں ہوئی، میں تو دکھ ہوا مجھے۔ مفتی صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سارا جہان سن رہا ہے، ایک چیز جاری کریں، دیکھیں منہ مبارک، اور دیکھیں اس کے بعد صحابہ کرام کا مبارک دور، تابعین، تبع تابعین، کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے منہ مبارک کو رکھا ہے پرانے دور کے اندر؟ کئی کتابوں کے اندر تبرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لیتے تھے۔ ایک ولادت منانا
یہ خاصہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک منہ مبارک یہ خاصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم جہان کے اندر ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ آمینہ کے لال کا میلاد ہوتا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اب 10 اگر ولادت کے دن منائے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ 10 اب ڈبے رکھ دیں گے ابو مبارک کے نام پر تو کیا کریں گے؟ اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس پر مشتبہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اجتماعات ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں کعبۃ اللہ کا جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، ایک عکس بنا کر، گنبد خضرا کا عکس بنا کر رکھا جاتا ہے، اس میں پھر جناب وہ سنہری جالیوں کا عکس بنا کر رکھا جاتا ہے اور لوگ آ کے اس کی زیارت کریں۔ اس صورت میں یہ ٹھیک ہے اگر اس سے برکت لے لی جائے یہ سمجھ کر کہ یہ عکس ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا بھی جواب فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے۔ ویسے عکس بنانا اور محبت سے اپنے پاس رکھنا، اس کو دل میں بسانا، اپنے سر پہ رکھنا، آنکھوں سے لگانا بہت پیاری بات ہے، محبت کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو تماشا بنا دینا، اس کو زیارت گاہ بنا دینا، بعض لوگ طواف کرتے پھر ہیں، لوگ اس کے طواف کرنا شروع کر دیں، ظاہری بات ہے اگر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہونا شروع ہو جائے اور اس کو معذاللہ جو ہے کہے کہ اہل سنت کا طریقہ کار یہ سخت بدعت ہے، یہ اصول برکت نہیں ہے، بالکل نہیں، اصول برکت نہیں ہے، اسلام اس کو سخت رد فرماتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ کام گناہ ہے، اچھا اس پہ لوگوں کو جمع کرنا گناہ ہے، لوگوں کا وہاں پر جانا گناہ ہے، کیونکہ یہ تو صرف ریاکاری ہے، دنیا داری ہے۔ آپ بنائیں، میرے سر اصل میں کچھ ایک دو دوست ہیں جو اسی پر ریسرچ کر رہے ہیں باقاعدہ کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، انہوں نے تو بہت سارا مجھے بہت زیادہ ای میلز وغیرہ تک بھیجی اور سب، میں نے کہا یہ تو بالکل اتنا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے جی ایسی ایسی چیز ہو رہی ہے، پورا کاروبار بنا ہوا ہے۔ کراچی میں 5-7 سال پہلے ایک مقام پر ایک صرف مسجد نبوی کا وہ بنایا کرتے ہیں ماڈل، نہیں اب یہ دیکھیں اس کے بعد اتنی بڑی بدعت وہاں پر ہو گئی ہے کہ اب چلنے کے لیے گاڑیوں کی جگہ نہیں ہوتی وہاں پر۔ چند ایک لوگ ایسے تھے یہاں پہ کہ جو رنگ کر گنبد خضرا کا رنگ کرتے اور وہ بڑا عزت ان کا مقام، یہ وہ سب ہم لوگ بھی ان کی عزت کرتے ہیں، بہت سارے ایسے۔ اچھا اب کچھ پتہ چلا وہ تو الحمدللہ کافی لوگ اور ان کی صوفیاء کرام ایسے، اب ایسے ایسے لوگ ملنے لگ گئے، جی میں بھی رنگ کرتا ہوں، میں بھی رنگ کرتا ہوں۔ ہم نے کہا جی ان کی عزت دیکھ کر وہ کسی عربی کے گھر پوچا لگاتا ہے اور کہہ دیتا ہے جی میں سبز گنبد کو رنگ کرتا ہوں، یعنی ایسا الزام لگا دینا بھی کیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ہی تبرک بنا کر پیش کر دینا۔ ناظرین اس پر بھی بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہی تبرک بنا کر پیش کر دیں، جی میں مدینہ پاک میں یہ کرتا ہوں، میں مدینہ پاک میں اتنے عرصے سے ہوں، اس طرح کے لوگ اب اور بہت سے سامنے آنے لگ گئے، جب وہاں کے جو بزرگ شخصیات بھی ہیں، وہاں کی نیک شخصیات بھی ہیں، ان کے مریدین ہیں سینکڑوں ہزاروں، بڑے نیک لوگ ہیں، ان کا اپنی جگہ، اب اس کے بعد سارا کام ہی شروع ہو جائے گی، کسی کو دیکھ کے جی وہ تو ماشاءاللہ پیر ہو گیا، میں ہو جاؤں، یہ سلسلہ۔ اصل میں اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تو یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنے مال کو اپنا خدا بنا لیا ہے، تو سب کچھ بھول گئے، ہاں سب کچھ بھول گئے، مکہ مدینہ یہ وہ یہاں سب تک کہ میرے تبرک بھائی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں تک ہو رہا ہے، میری ایک بات سن لیجئے بات آپ، کہ ایسے فاسق و فاجر لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، جن کے فسق پہ زمانہ گواہ ہے، جدید میڈیا کے اوپر ان کی فسق کی باتیں ریکارڈ رکھی ہوئی ہیں، اب وہ ایسے ڈرامے کھیلنے لگے منہ مبارکہ کے ذریعے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کو پہنچا دیا جائے، اور وہ دین بیچنے والا شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سودا کرنے والا شخص جس نے منہ مبارکہ رکھا ہوا ہے معاذ اللہ، وہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ فاسق و فاجر شخص یہ مقبول بارگاہ رسالت ہے۔ اتنے بڑی کہانیاں ہو رہی ہیں دین کو، اور اچھا اگر کوئی شخص مفتی صاحب کوئی شخص ایسا بھی کوئی ایسا کرے کہ اس دور میں بھی اس شخص کی سنت سمجھ کر ہی اگر کرے کہ وہ وضو کرے اور اس شخص کے پانی لے کر، کوئی بزرگ شخصیت کا پانی جو ہے اس کے مریدین اگر استعمال کریں یا اس منہ مبارک اس کے لے کے استعمال کریں، کیا یہ ٹھیک ہے اس دور میں اگر ایسا کرنا؟ دیکھیں مرید جو کرتا ہے اگر وہ اپنے محبت میں کرتا ہے اس کا ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیر کا برضامندی یہ کام کروانا یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کسی مرید نے خواب دیکھا کہ اس کو کوئی مرض ہے، تو وہ پیر صاحب کے
वज़ू का पानी इस्तेमाल करने से दुरुस्त हो जाएगा। तो मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अव्वलन तो मना फरमाया, लेकिन फिर इजाज़त भी दी मजबूरी के तहत, तो कहा कि 3 दफ़ा वज़ू करूँ मैं, 3 दफ़ा वज़ू करने के बाद तीसरी दफ़ा का जो गस्साला वो इस्तेमाल कर लेना। ठीक। तो इस कदर आपने एहतियात फरमाई। ठीक। तो और बहरहाल बात ये कि जब इंसान अपने आप को मुअज़्ज़ज़ समझने लग जाए और समझ लगे कि मैं दीन की पहचान हूँ, दीन मेरी पहचान नहीं है, और समझे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ऐन दीन के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो शख्स हलाक हो जाता है और फिर इन्हीं चीज़ों के अंदर मुलव्वस हो जाता है। आज अगर कुछ सुन्नत समझ के कर रहा है, गुजारिश करूँ, देखिए आप इस वक्त एक पढ़ा लिखा दौर है, हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा है, नौजवान बेराह रवी की तरफ जा रहे हैं। आप ये बताइए कि ये मुंह की हड्डियाँ या ये टिश्यू पेपर और ये गसाला और ये हाथ धो के पिलाना और ये मुंह की हड्डियाँ निकाल के और टिश्यू पेपर निकाल के देना, इससे क्या दीन की खिदमत होगी? और न्यू जनरेशन को, यूथ को जो बेराह रवी की तरफ जा रही है, आप उसको इस्लाम के करीब और कुरान और हदीस के क्या करीब लेकर आए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था जी, ये उस खासे को खासा रहने मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये तो बहुत बुरी बात है। वही यहाँ तक कि उलमा ने लिखा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है जैसे उंगलियाँ चाटने की, अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको मायूस समझते हैं तो उसमें एहतियात करें, कहीं लोग सुन्नत की तौहीन ना कर दें। नहीं तो क्या ये शिर्क है? हाथ धो के बाकायदा पिलाते हैं कि भाई हाथ धो के पीना है आपने, तब जाके बात बनेगी। सारी प्लेट जब तक किसी की अस्तगफिरुल्लाह, ये अपने आप को बस अल्लाह ताला महफूज फरमाए उम्मत मुसलमान को हर किस्म की गुमराही से। आमीन आमीन। नाज़रीन, कलाम शामिल करते हैं। हमारे साथ सैयद रफ़ाक़त हुसैन रहमानी तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले सना ख़ां, और मेरी फरमाइश है हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, ये मेरी भी कल्बे हैर, आपकी भी बिल्कुल, अल्लामा लियाकत साहब की भी और मुफ्ती साहब की भी। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरां की तस्की वहीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्बे हैरां की तस्की वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गई। याद आते हैं हमको वो शाम सहर, वो सुकून दिलो जान क़ल्बो नज़र, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता। एक कैफियते दिल नशीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबीं रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद ओ सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का
سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دوام وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی اور زندگانی وہاں کاش ہوتی بسر زندگانی وہاں کاش ہوتی بسر کاش بہزاد آتے نہ ہم لوٹ کر اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب